अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम नमाज के जो अज़कार हैं, यानी कि नमाज के अंदर जो चीज़ें पढ़ी जाती हैं, मैं उसकी तरफ तवज्जो करूँगा और आहिस्ता आहिस्ता हम उसको लेके चलेंगे, क्योंकि उसके अंदर काफ़ी सारी चीज़ें हैं। अम, तो पिछले जो दो पार्ट थे उसमें सबसे पहले हमने देखा था कि नमाज का दीनी लिहाज से कितनी अहमियत है, और कुरान पाक में और जो अहादीस की रोशनी में जो हमें पता चलता है कि नमाज क्यों पढ़नी चाहिए, वो हमने देखा था। दूसरे वाले पार्ट में हमने थोड़ा-सा इंसान की नफ्सियात के लिहाज से देखा था, तो उससे हमें बात बिल्कुल वाज़ेह हो गई थी कि ये जो कमी-बेशी रह जाती है, या इंसान जो नमाज़ पढ़ रहे होते हैं, फिर भी जो बुराइयाँ अगर उनके अंदर हैं, तो वो किस वजह से होती हैं, और नमाज क्या उसका कोई कोई ना कोई चीज़ अल्लाह तक भी कोई पहुँच रही होती है, या तो उसमें बिल्कुल वाज़ेह क्लियर हो गया था कि जितनी अच्छी हम नमाज़ पढ़ेंगे, जितना समझ के पढ़ेंगे, उसका उतना फ़ायदा हमें ही है। और उससे हमें पता चला था कि खुदा हमसे कितना प्यार करता है, हमारा खालिक, कि उसने वो वाली चीज़ हम पे फ़र्ज़ कर दी है, जिसके बगैर हमारे भटकने के, हमारे खुदा से दूर होने के चांसेस बढ़ जाते थे। तो वो दोनों लिहाज से देखने के बाद आज हम स्टार्ट कर रहे हैं नमाज के अज़कार। उसमें स्टार्ट करने से पहले मैं एक बुनियादी बात बता दूं कि जो अमूमी तौर पे, मतलब मुझे नहीं पता कि सारे किस तरह से पढ़ते हैं, अमूमी तौर पे ये होता है कि जैसे ही जिस तरह से मेरे अपने बच्चे हैं, अब वो थोड़े बड़े हो रहे हैं, तो अब मैंने उन्हें नमाज सिखानी है, तो अब नमाज सिखानी है तो मैं देखना शुरू करता हूँ, तो मुझे फ़िक़्ह की तरफ, यानी कि जो फ़िक़्ह के इमाम हैं, इमाम अबू हनीफ़ा हैं, इमाम शाफ़ी हैं, इमाम और इस तरह से हैं, तो उनकी तरफ से एक सेट बना के दे दिया गया है कि भई ये जब आप खड़े होंगे, ये फजर, ज़ोहर, असर, मगरिब, इशा, इनके ये टाइम हैं, इनके अंदर ये चीज़ें आप पढ़ लें, तो वो काम स्टार्ट हो जाता है। इनके बिल्कुल बुनियादी चीज़ बता दी जाती है कि कम अज़ कम इतना आप पढ़ लें तो नमाज हो जाएगी। और वो बहुत अच्छी बात है, उन्होंने बहुत सारा कुछ देखभाल करके, वो सारा कुछ करके हमारे लिए दे दिया। लेकिन मसला अमूमी तौर पे ये हो जाता है कि हमारा लेवल फिर नमाज़ पढ़ने का उसी बुनियादी चीज़ तक ही रह जाता है, और उससे आगे हम फिर उसमें झाँकने की, उसको देखने की, उसको समझने की वो कोशिश ही नहीं करते। मैं इसके लिए अपनी मिसाल ही पेश करूँगा कि कम से कम मैंने नहीं कोशिश की, और उसमें एक इतना प्यारा जुमला एक ट्रेनर ने कहा था, हमें उसने कहा था कि बाज़ औक़ात ये होता है कि इंसान जब किसी एक ख़ास उम्र में पहुँचता है और उसको वहाँ पे स्टॉप कर देता है और ग्रो नहीं करता। जिस तरह से अगर मैं कहूँ कि मैं जब 8 साल का था, अगर फॉर एग्ज़ाम्पल, तो मुझे नमाज़ सिखाई गई थी, तो उसके बाद से मैंने ज़्यादा नहीं सीखा, बल्कि वही 8 साल की नमाज़ मैं पढ़ता चला गया हूँ। और अब मैं कहूँ वैसे कि अगर मेरी उम्र 40 साल हो गई है, तो मैं अभी भी वो 8 साल का बच्चा हूँ, जिसका एक्सपीरियंस 32 साल का है, वही 8 साल की नमाज़ पढ़ने में। बजाए इसके कि मैं उसको मज़ीद अच्छा करता, मज़ीद बेहतरी की तरफ जाता, कंटिन्यूअस इम्प्रूवमेंट करता, उसमें नई-नई आयत कुरान पाक की याद करता, नई-नई सूरतें याद करता, या उसके अंदर जो दुआएँ की जाती हैं उसमें मज़ीद बेहतरी करता, या वो चीज़ करता, वो ऐसे समझ लें कि वो 8 साल की उम्र में स्टॉप हो गया, और 8 साल की उम्र में स्टॉप करने के बाद वही चीज़ पढ़ते-पढ़ते 32 साल का एक्सपीरियंस हो गया है उसी 8 साल के बच्चे का। तो अब ऐसे समझ लें कि ये अब वो काम किया जा रहा है कि मैं अब 8वें साल से 9वें साल पे जाने की कोशिश कर रहा हूँ कि भई चलो, ज़िंदा तो हूँ, अभी भी कोशिश कर सकता हूँ, पढ़ तो सकता हूँ, समझ तो सकता हूँ, तो अभी मुझे पता चल जाए, चलो मैं अभी बेहतर करने की कोशिश कर लूँ और अल्लाह से दुआ माँग लूँ कि अल्लाह माफ़ कर दे पिछली, और अब नमाज़ों को बेहतर करने की कोशिश कर लूँ। तो ये थोड़ी-सी तमहीद थी। अब उसमें मैंने आप लोगों के लिए बिल्कुल सादा सी जो मेन चीज़ें हैं वो बना के स्लाइड्स में इकट्ठी कर दी हैं, ताकि बाद में भी आप इस वीडियो को देखो, अगर आपने कोई दुआ याद करनी हो या कुछ करनी हो, तो आप उसको स्टॉप करके याद भी कर सकते हो, और उसको अगर आगे कंटिन्यू करना है, उर्दू में देखना है, तो वो भी चीज़ें हैं। इसमें बहुत ज़्यादा डिटेल नहीं है, मोटी-मोटी चीज़ें हैं। तो अब नमाज के अज़कार में सबसे पहली चीज़ मैं स्टार्ट क्या कर रहा हूँ, सबसे पहली चीज़ इसके अंदर
وہ شرائط ہیں جس کے بغیر نماز ہوگی ہی نہیں. اگر یہ الفاظ نہ کہے جائیں، یہ ذکر نہ کیا جائے تو نماز نہیں ہوگی. اور یہ وہ چیزیں ہیں جو کہ ہمیں عمومی طور پہ ویسے پتہ ہی ہیں، لیکن میں ایک دفعہ اس کو پڑھ لیتا ہوں. اور یہ آپ لوگوں کے بھی ذہنوں میں، جب اگر میری عمر کے لوگ ہیں تو ان کو اپنے بچوں کو بھی بتانا ہے، کیونکہ یہ عموماً بڑوں کو بھی بعض اوقات نہیں پتہ چلتا، اور بچوں کو بھی اچھی طرح سمجھنا ہے کہ یہ کمپلسری ہے اور یہ اختیاری ہے. تو یہ چیز لازمی پتہ ہونی چاہیے. تو جو اذکار ہیں اس میں سٹارٹ کرتے ہوئے نماز جب ہم شروع کرتے ہیں تو اللہ اکبر کہا جائے گا. قیام پھر ہوگا، قیام میں سورہ فاتحہ کی تلاوت کی جائے گی، اور پھر اپنی سہولت کے مطابق قرآن کے کچھ حصے کی تلاوت کی جائے گی. اور اس کا ہم رشتہ کر چکے ہیں، دیکھ چکے ہیں میں کہ سورہ فاتحہ اصل میں بیسیکلی ایک دعا ہے، اور جو قرآن کے جو آگے پھر کچھ حصے کی تلاوت ہے وہ جواب دعا کی طرف سے ہے، وہ اللہ تعالیٰ کا جواب ہے اس ہدایت کی دعا کے بعد. پھر رکوع میں جاتے ہوئے اللہ اکبر کہا جائے گا، رکوع سے اٹھ کے سمیع اللہ لمن حمیدہ کہا جائے گا، سجدوں میں جاتے اور اٹھتے ہوئے اللہ اکبر کہا جائے گا، قعدے سے قیام کے لیے اٹھتے ہوئے بھی اللہ اکبر کہا جائے گا، اور نماز ختم کرنے کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہا جائے گا. اور ان کا مطلب کیا ہے وہ عمومی طور پہ پتہ ہی ہے ہمیں کہ اللہ اکبر اللہ سب سے بڑا ہے، سمیع اللہ لمن حمیدہ اللہ نے اس کی بات سن لی جس نے اس کی حمد کی، اور السلام علیکم ورحمۃ اللہ یعنی تم پر سلامتی اور اللہ کی رحمت ہو. آگے کچھ امام کے بارے میں کہا گیا ہے کہ اگر باجماعت نماز پڑھی جا رہی ہے تو یہ وہ امام جو ہے یعنی بلند آواز میں کہے گا. مغرب اور عشاء کی جو پہلی 2 رکعتیں ہیں، اور فجر کی، جمعہ کی، عید کی نمازوں میں بھی جو قرات ہے وہ بلند آواز سے کی جائے گی. مغرب کی جو تیسری اور عشاء کی تیسری اور چوتھی رکعت میں ہمیشہ سری یعنی کہ اس کو سائلنٹلی پڑھا جائے گا، دل میں ہی پڑھا جائے گا. ظہر اور عصر کی نماز میں بھی یہی طریقہ اختیار کیا جائے گا، ان کی 4 رکعتوں میں قرات سری ہوگی یعنی کہ سائلنٹلی اندر دل میں ہی ہم پڑھیں گے. صرف اب یہ وہ چیزیں ہیں جو شریعت میں نماز کے لیے جو شریعت کے جو مقرر کردہ اذکار ہیں وہ یہ ہیں. ان کی زبان بھی عربی ہے، اور نماز کے اعمال کی طرح یہ بھی اجماع اور تواتر عملی سے ثابت ہے. اجماع اور تواتر عملی یہ ہوتا ہے کہ اس پہ سارے جو امام ہیں، فقہ کے بھی امام ہیں، جو عالم دین بھی ہیں، ان سب کا اس پہ اجماع ہے، اس میں کوئی دوسری رائے ہے ہی نہیں. اور تواتر عملی یہ ہوتا ہے کہ یہ نسل در نسل اسی طرح سے ہم تک پہنچی ہے، یعنی کہ اگر اس میں کوئی حدیث اگر نہ بھی ہوتی تو یہ چیزیں جو نسل در نسل پہنچی ہیں اور اسی طرح سے پہنچی ہیں، اور اس میں اجماع بھی ہے کہ اس میں کوئی 2 رائے بھی نہیں ہے، تو یہ وہ چیزیں ہیں جو ثابت ہیں ان سے. ان کے علاوہ نماز پڑھنے والا جس زبان میں چاہے وہ تسبیح بھی کر سکتا ہے، وہ تمہید بھی کر سکتا ہے، وہ دعا و مناجات کی نوعیت کا کوئی ذکر اپنی نماز میں کر سکتا ہے. اب وہ چیز پیدا ہو گئی کہ چلو بنیادی چیزیں پتہ چل گئی، سورۃ فاتحہ بھی پڑھنی ہے، قرآن کے الفاظ بھی قرآن کی آیات بھی پڑھنی ہے، یہ اللہ اکبر، سمیع اللہ لمن حمیدہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ بھی کر لیا، اور یہ ساری چیزیں کرنے کے بعد اب ہے کچھ اختیاری اعمال جس کو کسی اور زبان میں بھی کیا جا سکتا ہے اور وہ ڈیفرنٹ ہے. تو اس میں سب سے پہلے میں اب حدیث کی روشنی میں چلوں گا کہ احادیث میں جو نقل ہوئے ہیں اور ایک مناسب ترتیب کے ساتھ. تو اس میں سے جو پہلی ترتیب کے ساتھ اگر میں چلوں تو وہ ہے قیام، یعنی کہ ہم نماز سٹارٹ کرتے ہیں تو سب سے پہلے کون سی چیز ہے، ہم قیام کرتے ہیں. تو قیام میں کیا ہے، نماز کی پہلی رکعت میں تکبیر کے بعد اور قرات سے پہلے ہم نے پڑھ لیا، اللہ اکبر کہہ دیا، اور اب ہم قرات کرنے سے پہلے الحمدللہ سورہ فاتحہ پڑھنے سے پہلے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کبھی کوئی دعا کرتے اور کبھی اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کرتے تھے. یعنی اس میں دعا بھی کی جا سکتی ہے، حمد و ثنا بھی کی جا سکتی ہے، یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے. حضرت ابو ہریرہ کی روایت ہے کہ تکبیر تحریمہ کے بعد اور قرات سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم تھوڑی دیر کے لیے خاموش کھڑے رہتے تھے. میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے ماں باپ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر قربان ہوں، آپ جب تکبیر اور قرات کے مابین خاموش ہوتے ہیں تو کیا کہتے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں یہ دعا کرتا ہوں. اور وہ دعا کون سی ہے، میں عربی ابھی نہیں پڑھتا، اردو میں بھی یہ کیونکہ پڑھی جا سکتی ہے. اور وہ کیا ہے، اے اللہ
تو مجھے میرے گناہوں سے اس طرح دور کر دے جس طرح تو نے مشرق و مغرب کو ایک دوسرے سے دور کیا۔ اے اللہ تو مجھے گناہوں سے ایسا پاک کر دے جیسے سفید کپڑا میل سے پاک کیا جاتا ہے۔ اے اللہ تو میرے گناہوں کو پانی اور برف اور اولوں سے دھو دے۔ یہ وہ دعا ہے، اب امیجن کریں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کر رہے ہیں، جن سے ہم کوئی امید کر ہی نہیں سکتے کہ کوئی گناہ اور اس طرح کی چیزیں شاید سرزد ہوتی ہوں گی۔ ہم میں اپنے آپ کو دیکھوں کہ گناہوں میں لتھڑے ہوئے ہیں اور وہ سارا کچھ ہے، تو ہم جب کھڑے ہوتے ہیں تو وہ ایک ہی دعا آگے جب آئے گی وہ پڑھ کے 50 سیکنڈ میں 30 سیکنڈ میں کر کے فارغ ہو جاتے ہیں، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم دیکھیں یہاں پہ کیا دعا کر رہے ہیں، اور یہ ایک دعا ہے، یہ ایک دعا ہے۔ اس کے بعد جو اگلی دعا ہے قیام کی، وہ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز شروع کرتے تو تکبیر کے بعد اس طرح کہتے تھے، میں نے تو اپنا رخ بالکل یکسو ہو کر اس ہستی کی طرف کر لیا ہے جس نے زمین و آسمان کو پیدا کیا ہے، اور میں ہرگز مشرکوں میں سے نہیں ہوں۔ میری نماز، میری قربانی، میرا جینا اور مرنا سب اللہ پروردگار عالم کے لیے ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، مجھے اسی کا حکم دیا گیا اور میں مسلمانوں میں سے ہوں۔ اے اللہ تو بادشاہ ہے، تیرے سوا کوئی الہ نہیں، تو میرا پروردگار ہے اور میں تیرا بندہ ہوں۔ میں نے اپنی جان پر ظلم ڈھایا ہے اور اب میں اپنے گناہوں کا اقرار کرتا ہوں، پس تو میرے سب گناہ بخش دے، اس میں شبہ نہیں کہ گناہوں کو تو ہی بخشتا ہے، اور مجھے اچھے اخلاق کی ہدایت فرما، ان کی ہدایت بھی تو ہی دیتا ہے، اور برے اخلاق کو مجھ سے دور کر دے، ان کو دور بھی مجھ سے تو ہی کرے گا۔ میں حاضر ہوں پروردگار، تیرا حکم بجا لانے کے لیے پوری طرح تیار ہوں، تمام بھلائی تیرے ہی ہاتھ میں ہے اور برائی کی نسبت تیری طرف نہیں ہے۔ میں تیری قوت سے قائم ہوں اور مجھے لوٹنا بھی تیرے ہی طرف ہے، تو برکت والا ہے، بلند ہے، میں تجھ سے مغفرت مانگتا ہوں اور تیری طرف رجوع کرتا ہوں۔ اندازہ کریں یہ وہ دعا ہے جو اللہ کا رسول حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سامنے نماز شروع کرتے ہی پڑھ رہے ہیں، اور یہی الفاظ اگر اردو کے میں ہی پڑھ لوں تو آپ امیجن کر لیں کہ سوچ سمجھ کے میں پڑھوں تو میری نمازوں میں کتنا فرق واضح ہونا شروع ہو جائے گا۔ اس کے بعد وہ والی دعا ہے جو کہ نارملی ہم پڑھتے ہیں، وہ یہی والی، وہ ام المومنین سیدہ عائشہ سے روایت ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نماز کی ابتدا ان کلمات سے کرتے تھے: سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک و لا الہ غیرک۔ اے اللہ تو پاک ہے اور ستودہ صفات بھی، تیرا نام بڑی برکت والا ہے، تیری شان بڑی بلند ہے اور تیرے سوا کوئی الہ نہیں ہے۔ اور ام المومنین ہی کی روایت ہے کہ رات کی نماز نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس دعا سے شروع کرتے تھے: اے اللہ جبریل و میکائیل اور اسرافیل کے پروردگار، زمین و آسمان کے پیدا کرنے والے، غیب و حضور کے جاننے والے، تو اپنے بندوں کے مابین ان کے اختلافات کا فیصلہ فرمائے گا۔ حق کے معاملے میں جتنے اختلافات ہیں تو اپنی توفیق سے ان میں میری رہنمائی فرما، اس میں شبہ نہیں کہ تو جس کو چاہتا ہے اپنے قانون کے مطابق سیدھی راہ کی ہدایت بخشتا ہے۔ تو یہ دعائیں آگے بھی چلتی رہیں گی، یہ ٹائم کی وجہ سے میں اس کو بھی یہاں پہ ختم کرتا ہوں۔ کل ہم مزید دعائیں بھی دیکھ لیں گے جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم تکبیر کہنے کے بعد اور قرأت شروع کرنے سے پہلے دعائیں پڑھتے تھے، اور اس میں یہ وہ والی بھی ہے جیسے میں نے کہا تھا کہ جو ہمارے فقہ کے امام ہیں انہوں نے جو بظاہر ایسے لگ رہا ہے کہ جو سب سے شارٹ والی دعا تھی وہ عربی میں ہی ہمیں دے دی تھی۔ ہم دیکھ چکے ہیں کہ یہ ایک اختیاری عمل ہے، اس میں حمد و ثنا بھی کی جا سکتی ہے، اس میں اپنے الفاظ میں دعا بھی کی جا سکتی ہے۔ تو میری درخواست آپ لوگوں کو یہی ہوگی، کیونکہ عمومی طور پہ یہ چیز پتہ نہیں ہوتی ہمیں، اور یہ وہ ساری چیزیں ہیں جس میں ریفرنسز بھی میں نے ساتھ رکھے ہوئے ہیں۔ یہ نمبر جب کمپلیٹ ہوگا تو میں آپ کو دکھا دوں گا کہ سب سے اینڈ میں یہ وہ چیزیں دی گئی ہیں کہ یہ بخاری شریف کی 744
95 نمبر جو ہے، 96 نمبر مسلم شریف کی، 1812 نمبر ہے، 97 اسی طرح سے وہ سارے ریفرنسز میں دیے ہوئے ہیں کہ اس کے اندر احادیث سے جو ساری چیزیں نقل ہوئی ہوئی ہیں. تو یہ نہ صرف میری درخواست ہوگی اب سب لوگوں سے کہ اس کو اسی طرح ہی سے سمجھیں جس طرح سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کو سمجھا تھا. ہم اب سفر شروع کر رہے ہیں کہ ہم اپنی نمازیں بہتر کر سکیں، تو اس میں اس اختیاری چیز کو استعمال کریں، اپنی اپنی سچویشن کے مطابق جیسے ہی نماز شروع کریں اللہ کی کوئی حمد و ثنا، جس طرح کا دل ہے، جس طرح اس ٹائم سچویشن ہے، کوئی پریشانی ہے، کوئی چیز ہے، اپنا اللہ کے ساتھ تعلق کو اس طرح سے مضبوط کریں کہ اس ٹائم اپنی سچویشن کے مطابق دعا مانگ لیں، اللہ سے ہدایت مانگ لیں. اور اگر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم والی دعائیں پڑھنی ہیں تو یہ میں نے آپ کو بتا دی ہوئی ہیں، اور ان میں ان کو عربی یاد کر سکتے ہیں تو بہت اچھی بات ہے، ترجمے کے ساتھ عربی یاد کر لیں، اگر نہیں کر سکتے تو صرف اردو ہی یاد کر لیں. اور اتنی پیاری پیاری دعائیں ہیں کہ بندے کا ایمان یہیں سے دیکھ کے پڑھ کے سمجھ کے ہی تازہ ہو جاتا ہے. اور اس چیز کو نہ صرف اپنے بچوں تک، اپنے بہن بھائیوں کو ان کو بتائیں، کیونکہ عمومی طور پہ جیسے میں کہہ رہا ہوں کہ یہ چیز ہم اس 8 سال کے بچے کے بعد آگے بڑھتے ہی نہیں، اور یہ چیز مس ہوتی رہتی ہے، اور پھر بعض اوقات بڑوں کو بھی اس چیز کا علم نہیں ہو پاتا. تو اللہ تعالی ہمیں اپنی نمازیں بہتر کرنے، جس طرح سے اس نے نماز ہمارے لیے ایک نعمت کے طور پہ دی ہے جس سے ہم اس کے قریب ہو سکیں، اپنے آپ کو سیدھا رکھ سکیں، صراط مستقیم پہ چل سکیں، اس طرح کی نمازیں پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. یہاں پہ ہم اس کا اختتام کرتے ہیں.